किस्त नंबर 2, जाना पहचाना अजनबी। तुम्हें भेजा था उन्हें लेने और तुम अपनी मीटिंग के चक्कर में बच्चियों को। इससे पहले कि अम्मा भी बात मुकम्मल करती, सामिया फौरन कमरे में दाखिल हुई। अम्मा भी जाने दें, आ तो गई है ना बच्चियां, अब आप ख्वामखा। क्या ख्वामखा? सामिया, लापरवाह हो गया है ये बच्चा, मत बरतो इतनी रियायत इसके साथ। शावेज उनकी बात सुनकर एकदम मुस्कुरा दिया और दिल ही दिल में सरगोशी करने लगा। अभी ये रियायत बरत रही है ना जैसे आप, देखो ज़रा, मजाल है किसी बात का जो असर हुआ हो इस पर। बराबर मुस्कुराए जा रहा है। वो झंझलाई, जिस पर सामिया ने उसे घोड़ा, मगर वो फिर भी बात में आया। अच्छा मैं जाऊं? वो शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए इजाज़त लेने लगा, जिस पर अम्मा भी ने उसे खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा। अम्मा भी थोड़ी सी रियायत बरतें, वो तंजिया खिलखिलाया, जिस पर सामिया हंस पड़ी। जाओ दफ़ा हो जाओ, शर्म नहीं आती बुजुर्गों का मजाक उड़ाते। उन्होंने गुस्से से सामिया की तरफ देखा। अम्मा भी की उस पर नजर पड़ते ही सामिया भी संजीदा हुई और शावेज को इशारतन वहां से जाने का कहने लगी। नहीं, ज़ेबा बेड की दूसरी साइड पर बैठते हुए उनसे बोली, जबकि वो अपने हिसाब किताब में मसरूफ थे। मैं सोच रही थी क्यों ना हम जन्नत के साथ साथ महर का भी कुछ सोचें, आखिर को महर बड़ी है जन्नत से। वो अपने काम में मसरूफ थे। नहीं, वो ने बगौर देखते हुए चिड़ी। ये हिसाब किताब यहाँ भी, मैंने कुछ कहा है आपसे? हाँ ज़ेबा बोलो, वो उनकी जानिब मुतवज्जा हुए। नहीं, क्यों ना हम महर का भी कहीं रिश्ता पक्का कर दें, वो राय देने लगी। महर का रिश्ता? वो चौंके। हाँ, इसमें चौंकने वाली कौन सी बात है भला? ज़ेबा हैरत से पूछने लगी। चौंकने वाली बात है ना, ये बातें तो अम्मा भी के सोचने की हैं, ना कि हमारी। वो बरिए जमा हुए। ठीक है, अम्मा भी सोचें, मगर हमारी भी बेटी है वो आखिर। ज़ेबा वो उसकी बात काटते हुए बोले। देर आए दुरुस्त आए, वो बोले से मुस्कुरा दिए। जवाबन वो खामोशी से बस उनका चेहरा देखने लगी, मगर मजीद कुछ बोल ना पाई। समझा देना अपने बेटे को, कल कोई तमाशा ना करे, नदीम साहब सामिया से बोले। आप बेफिक्र रहिए, वो उनकी संजीदगी को महसूस करते हुए उन्हें तसल्ली देने लगी। कई मरतबा तुम मुझे ये कह चुकी हो, मगर नतीजा तुम्हारे सामने है। हर बार हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ी, सिर्फ उसी की वजह से। वो वजाहत करने लगे। कल कुछ कर नहीं पाएगा वो जहन में कोई तरकीब सोचते हुए बोली। और सारे इंतजामात मुकम्मल हो गए? वो मजीद बोले। जी सब हो गया, वो मुस्कुराई। ये तो अल्लाह का एहसान है हम पर, और मिस्टर और मिसेस हारून की दरियादिली। इतनी इज्जत अफजाई के बाद भी आ रहे हैं हमारे घर, कोई और होता तो 4 हर्फ भेजता हम पर। सामिया अंदर ही अंदर नादिम हुई। और हाँ, उसे भी ये भी समझा देना, जैसा वो चाहता है वैसा कभी भी हो नहीं सकता। उम्मीद है कल बात पक्की करके ही जाए। तो प्लीज़ तुम समझ रही हो ना सामिया? जी जी, कल ज़रूर रिश्ता पक्का हो जाएगा, वो कदरे यकीन से बोली और जहन में कुछ सोचने में मसरूफ़ हो गई। अम्मी मुझे नहीं जाना कहीं, और वो भी इतनी रात को, शावेज रोनी सूरत बनाकर बोला। शावेज अकेले नहीं भेज रही तुम्हें, ड्राइवर साथ ही होगा तुम्हारे। वाह, सदके जाऊं मैं अपनी माँ के। वो हंसा। ड्राइवर ना हो गया, बीवी हो गई, वो उनके करीब आकर शरारती अंदाज में बोला। हट, दफा हो पड़े, वो उसको पीछे करते हुए हंसती। अच्छा मेरे बच्चे, जाना बहुत ज़रूरी है, तुम्हारे मामू बीमार हैं, उनको ये कुछ रुपए भिजवाने हैं, वो बहाना करते हुए बोली। क्या वो बीमार है? आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? वो हैरत से बोला। हाँ तो अब बता रही हूँ ना, अब जाओगे तो सुबह पहुँचोगे ना, वो तफसीलन बोली। हाँ ठीक है, वो पुरुउम्मीदी से बोला। मामू जान जल्द ठीक हो जाएंगे, बल्कि ऐसा करें ना, आप भी चलें मेरे साथ, मिल भी लीजिएगा उनसे। नहीं मैं नहीं जा सकती, यहाँ बहुत काम है, कल यहाँ मेहमानों ने। वो बात करते करते रुकी, जिस पर वो चौंका। मेहमानों ने? क्या मतलब? वो मेरा मतलब है कोई आता जाता है घर पर, और अम्मा भी तो इस वक्त सो रही हैं, और उनकी इजाज़त दिए बगैर तो नहीं जा सकती ना। वो बात को फ़ौरन बदलने लगी। ओह गॉड, अम्मा भी, हर एक को अम्मा भी फोबिया हो गया है। वो खिलखिलाया। अब्बू जान, चाचा जान, घर वाले सब और जन्नत, सभी उनके इंतज़ार में ही क्यों रहते हैं? वो तंग आकर बोला। बस छोड़ो ये सब और तैयारी पकड़ो, वो वहाँ से जाने लगी। अम्मी, उसने उन्हें पीछे से पुकारा। हाँ बेटा, वो मुस्कुरा दी। वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, वो और देखने लगी। नहीं कुछ नहीं, उसने कुछ सोचा और फिर पलकें झपकाकर सर को झटका। आकर बताऊंगा, अभी जाना ज़रूरी है ना, कल शाम में बताऊंगा। वो मुस्कुराया, जिस पर वो भी मुस्कुरा दी। ठीक है, अच्छा गर्म चादर ओढ़ लेना, सर्दी बहुत है बाहर। वो इतना कहते ही वहाँ से चली गई, जबकि वो मुस्कुरा दिया। वैसे जन्नत, बात तो है सोचने की, अंकल हारून और उनकी मिसेस कैसे रजामंद हो गए दोबारा आने पर? महर सुबह के लिए तैयारी में मसरूफ थी। वो हाथ में चूड़ियों को देखते हुए मुस्कुराई। क्यों ना होते रजामंद, आखिर जन्नत आप ही हैं ही बहुत ब्यूटीफुल।
ایمل تعریفی انداز میں مسکرائی. تو اس کا مطلب ہے جو باقی رشتے کے لیے آنے والے بے عزت ہو کر گئے ہیں انہیں جنت آپ پسند نہیں آئی. مہر مسکرائی جس پر ایمل اور سدرا دونوں ہنس پڑی. نہیں ایسے تو نہیں ہو سکتا, بس وہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے ہماری جنت آپ ہی کو. سدرا نے تیزی سے جواب دیا جس پر جنت مسکرا دی. فلسفہ جھاڑنے میں بالکل اپنے بھائی شاویز پر گئی ہو تم سدرا, جیسے اس وقت دعا کرنی چاہیے آپ لوگوں کو. یہ باتیں چھوڑو, مہر نے جنت کی طرف دیکھ کر بولا. کیوں دعا کیوں؟ ایمل اور سدرا فوراً بولی. کیونکہ تمہارا بھائی ہے ہی بہت کمینہ, کیا ہوتا انہیں بے عزت کر دے اب کی بار بھی. اور شرارت سے دونوں بولی. ویسے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ شاویز بھائی کو آخر مسئلہ کیا ہے. ایمل اور سدرا کھلکھلا کر ہنسی. مسئلہ پھر گورا سا ہے اس کا, اب کوئی خوازمی ہی ڈھونڈو. مہر کے شروفے پر دونوں مزید کھلکھلا کر ہنسی. بس دماغ خراب ہے اس کا, اسے ماہر طب کو دکھائیں نہ کہ کسی ریاضی دان کو. جنت نے بدتمیزی سے جواب دیا تو یکدم دونوں کی ہنسی رکی. دونوں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا. چلو ایمل سدرا سو جاؤ تم لوگ, رات بہت ہو گئی ہے. جنت کے موڈ کو بھانپتے ہوئے مہر نے دونوں سے کہا جس پر وہ اٹھ کر چلی گئی. جی, دونوں نے وہاں سے جانا ہی بہتر سمجھا. جنت کیا ہو گیا ہے آخر, مہر نے ڈانٹا. مجھے کوئی بات نہیں کرنی اس کے بارے میں, وہ چڑی. بات نہیں کرنی مگر کیوں؟ شاویز سے آخر اتنی پرابلم کیوں ہونے لگی ہے تمہیں؟ وہ بحث کرنے لگی. یہ بھی میں اب بتاؤں تمہیں؟ وہ بحث کرنے لگی. کم آن جینی, وہ یہ سب تمہارے لیے ہی تو کرتا ہے, وہ مزید بولی. مگر جب تم اس کی سوچ ایک دوسری سوچ پر گالے مارنے لگی. ایک منٹ, کہیں وہ تمہیں انٹرسٹڈ تو نہیں ہے؟ مہر نے خیال پیش کیا. ارے نہیں, ایسی کوئی بات نہیں, جینی نے تیزی سے جواب دیا اور بیڈ پر موجود چیزیں سمیٹنے لگی. مجھے نہیں لگتا, اس کا رویہ دیکھتے ہوئے مہر نے شکی انداز میں کہا. اٹس اپ ٹو یو. جینی نے کندھے اچھائے اور بیڈ پر موجود چیزوں کو اٹھا کر کبرڈ میں رکھ دیا اور واپس اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی. جینی, کیا اس نے تم سے ایسی کوئی بات کی ہے؟ مہر نے مزید پوچھا. کیا تم اس کا ذکر چھیڑ بیٹھتی ہو؟ پلیز, بہت نیند آ رہی ہے, صبح یونیورسٹی جانا ہے. یونیورسٹی؟ ہیلو مائی ڈیئر کزن, یونیورسٹی تو صبح جانا ہی نہیں, بہانے مت بناؤ. بتاؤ مجھے پوری بات, مہر نے چلاکی سے کہا اور ضد کرنے لگی. مہر, اس نے مایوسی سے کہا, اس کی باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں. ایک طرف تو کہتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور دوسری طرف وہ بات کرتے کرتے رکی. اور دوسری طرف, مہر سوالیہ بولی, دوسری طرف وہ اپنے گھر والوں کے سامنے ہر آنے والے رشتے والوں کی بے عزتی کرتا ہے. تو وہ تو اس لیے کہ تم اس کی پسند ہو, تو بھلا دوسرے لوگ کیوں آئے تمہیں دیکھنے؟ مہر نے سمجھایا. ہاں تو وہ جیسے مجھ سے کہتا ہے ویسے اماں بھی جب اسے ڈانٹتی ہیں تو وہ کیوں نہیں بتاتا انہیں؟ جینی نے سوال کیا. جبکہ مہر خاموش ہی رہی. نہیں ہے نا کوئی جواب؟ میرے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہوتا. جبکہ مہر خاموش ہی رہی. نہیں ہے نا کوئی جواب؟ میرے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہوتا. جب یہی سوال خود سے کرتی ہوں, سوائے اس کے کہ وہ بات کرتے کرتے رکی. کہ مہر سوالیہ بولی. مجھے بے وقوف بنانا چاہتا ہے. اسے لگتا ہے کہ باہر کسی لڑکی سے کیوں, گھر میں کزن ہے نا, اسی سے اپنا الو سیدھا کر لے. لیکن سوچ ہے یہ اس کی. جنت کبیر خان اس کی باتوں میں ہرگز نہیں آئے گی. وہ ذرا فخر سے بولی. ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو. وہ سیریس ہو. پھر اس نے اسے تکرار کی کیونکہ وہ شاویز کے متعلق اس کے خیال پر حیران تھی. وٹ ایور, لیکن میں سیریس نہیں. وہ کندھوں کو اچھا کر بے نیازی سے بولی. اس کی بات پر میں نے خاموش لبوں سے اس کی جانب دیکھا اور پھر اس کے چہرے کی سنجیدگی کو جانتے ہوئے بات بدلی. خیر چھوڑو, میں چائے لے کر آتی ہوں, تم سونا نہیں. اچھا. وہ اسے کہتے ہوئے اٹھی اور مسکرائے ہوئے وہاں سے چلی گئی, جبکہ جینی نے موبائل اٹھایا اور اسے استعمال کرنے لگی. ہم بہت معذرت چاہتے ہیں جو کچھ آپ کو شاویز نے کہا. اس سب کے لیے دل سے معذرت کرتے ہیں. نامدین نظریں جھکائے بولے. ارے نہیں بھائی صاحب, مسٹر ہارون فوراً بولے. شاویز بہنوں کی طرح اس کا خیال رکھتا ہے, بس اسی لیے وہ جنت کے لیے ہم سے زیادہ کہنی ہے. ہم دل سے معذرت کرتے ہیں آپ سے. زیبا کے منہ سے ادا ہونے والے الفاظ پر نیم صاحب نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا. معذرت کیسی؟ مسز ہارون بھی خوش قلقی سے بولی. کوئی بات نہیں, بس ہمیں آپ کی بھانجی پسند ہے تو بس یہی ہمارے گھر کی جنت بنے گی. وہ مزید ہنسی اور ان کے تاثرات صاف ظاہر کر رہے تھے کہ وہ دل سے خوش ہے. ہاں بہن, بالکل جیسے آپ خوش. زیبا ماموں نعیم کی طرف دیکھ کر پھر مسٹر ہارون اور مسز ہارون سے بولی. بس بیٹا, قسمت اور نصیب کا کھیل ہے. میری تو دعا ہے اللہ میری جنت کو رنگ لگا دے. اور ماشاءاللہ سے جہانگیر جیسا شخص ہماری جنت کو کہاں مل سکتا ہے؟ اماں بھی نے جہانگیر کی طرف دیکھا جو نظریں جھکائے بیٹھا ہوا تھا, اور پھر آنکھوں میں پر امیدی لیے گہرے انداز میں مسکرا دی. اماں بھی, اگر میرا مطلب ہے. وہ مسٹر ہارون کی آنکھوں کے اشارے کو سمجھتے ہوئے رک رک کر بولی.
وہ یہ ہم کچھ چیزیں لائے ہیں اور اگر آج ہی رسم ہو جاتی تو بہتر ہوتا۔ وہ پاس پڑے شاپنگ بیگ کو دیکھتے ہوئے آزادہ انداز میں بولی۔ آج؟ اما بھی نے گہرے انداز سے کہا اور پھر کچھ سوچ کر دوبارہ بولی۔ ٹھیک ہے، نیب کام میں کس بات کی دیر؟ وہ ہنسی۔ سامیہ سامیہ، انہوں نے بڑی بہو کو پکارا۔ جی اما بھی۔ وہ تیزی سے آئی اور سب کو سلام کیا اور خوش دلی سے ملی۔ یہ چیزیں لے جاؤ، مہر کو بولو جنت کو تیار کر دے، رسم آج ہی ہوگی، انہوں نے اطلاع دی۔ اما بھی آج؟ مگر سامیہ ہکلائی۔ ہاں تو اچھا ہے نا، ندیم صاحب فوراً سے بولے، جس پر سامیہ نے پوری بات کیے بغیر ہی چیزیں پکڑی اور وہاں سے چل دی۔ زیبا تم بھی ذرا معاملات کو دیکھو جا کر، اما بھی نے زیبا کو آہستگی سے کہا، جس پر وہ اٹھی۔ اور بھائی صاحب کاروبار کیسا جا رہا ہے؟ ہارون صاحب نے دریافت کیا۔ بس اللہ کا کرم ہے، آج کل چھوٹا بیٹا ہی کاروبار سنبھال رہا ہے، بڑا بیٹا اور بہو تو ماشاءاللہ سے انگلینڈ گئے ہیں۔ وہ ایک لمبی تفصیل بتانے لگے۔ وہ شاویز نظر نہیں آ رہا؟ آخر جہانگیر نے خاموشی توڑی اور کافی کشمکش کے بعد ندیم صاحب سے پوچھ ہی ڈالا، جس پر اما بھی نے یکدم نظر اٹھا کر جہانگیر کو دیکھا اور پھر ندیم صاحب کو۔ ندیم صاحب دھیما سا مسکرائے۔ وہ اصل میں ماموں بیمار ہیں اس کے، بہاول پور گیا ہے ذرا، وہ خشکلکی سے بولے۔ او اچھا، جہانگیر نے تعصب سے کہا اور مزید کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اما بھی بولی۔ اور سناؤ بیٹا، آج کل کیا ہو رہا ہے؟ کاروبار کیسا جا رہا ہے؟ جی بہتر، وہ مسکرا دیا اور یوں اما بھی نے اسے شاویز سے متعلق گفتگو کرنے سے دور رکھتے ہوئے اپنی باتوں میں مصروف ہی رکھا۔ تائی جی کوئی کام ہے تو بتائیے؟ مہر کچن میں آ موجود ہوئی اور ارد گرد رکھی گئی چیزوں کا جائزہ لیتے ہوئے بولی۔ نہیں، سب کام ہو گیا، انہوں نے پلیٹوں کو ٹرے میں بالترتیب رکھا اور اس سے بولی۔ تیار ہو گئی جنت؟ جی میں نے اس کو تیار کر دیا ہے، مگر کیا فائدہ تائی جی اتنی تیاری کا؟ وہ اس سردگی سے بولی۔ کیوں فائدہ نہیں؟ وہ چونکی۔ آپ بہتر جانتی ہیں شاویز کو، اور شاویز یہاں نہیں۔ انہوں نے مہر کی بات تیزی سے کاٹی، جبکہ وہ حیرت سے ان کی طرف گویا ہوئی۔ یہاں نہیں تو پھر کہاں؟ جہاں بھی ہے، مگر بے فکر رہو، کوئی بدمزگی نہیں ہوگی آج۔ وہ پرمطمئن سی اور پر اعتماد بھی، جس پر مہر پریشان ضرور ہوئی، مگر پھر ان کی مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے وہ خود بھی مسکرا دی۔ امی آ جائیں، اماں بھی بلا رہی ہیں۔ سدرا کچن میں آئی۔ ہاں بس آئی۔ ایمل کہاں ہے سدرا؟ جی امی وہ آپی جنت کے پاس ہے۔ سدرا نے اطلاع دی اور پھر چیزیں باہر میز پر رکھنے لگی۔ بھابھی زیبا انہیں پکارتے ہوئے تیزی سے آئی۔ ہاں زیبا، بس چائے تھرمس میں ڈالنی رہ گئی ہے۔ سامیہ نے تیزی سے چائے کی پتیلی سے ڈھکن ہٹایا۔ امی دیکھا اسے، کیسی لگ رہی ہے وہ؟ مہر نے تعریف وصول کرنے کی غرض سے پوچھا۔ بہت خوب۔ ویسے آج تو انہوں نے رشتہ پکا کرنا آنا تھا نا، نہ کہ منگنی۔ پھر یہ سب اتنی جلدی اور اچانک کیوں امی؟ زیبا نے اس کے سوال کو اگنور کرنا ہی بہتر سمجھا، کیونکہ اس کی اگلی بات میں ہی مہر کے لیے جواب تھا۔ یہ آج سناٹا سا کیوں ہے گھر پر؟ وہ ارد گرد نظر دہراتے ہوئے ذرا تنزیہ بولی، مگر اس کے چھپے ہوئے لفظوں کا مطلب سامیہ خوب سمجھ چکی تھی کہ وہ شاویز کو ہی تلاش کر رہی ہیں۔ ارے امی، سناٹا کہا، مہمان باہر بیٹھے ہیں، ان کے کہکوں کی آوازیں سنیں ذرا۔ اس نے ایک نظر سامیہ کی طرف دیکھا، جس نے زیبا کی بات کو اگنور کیا، اور دوسرے ہی لمحے اپنی ماں سے بولی، جس پر زیبا ہولے سے مسکرا دی۔ ہاں اچھا، چلو جلدی کرو، آج کسی قسم کی بدمزگی نہیں ہونی چاہیے۔ چلو آ جاؤ، وہ تنزیہ بولی اور فوراً ہی چلی گئی۔ سامیہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور چپ ہی رہی، جبکہ مہر کو یہ بات بہت محسوس ہوئی۔ تائی جان؟ اس نے انہیں بغور دیکھا۔ ہاں، وہ تھرمس میں چائے ڈالتے ہوئے بولی۔ تائی جان اداس مت ہوں، آپ کو تو پتہ ہے نا امی کی عادت کا۔ وہ تو بس… مہر اندر ہی اندر شرمندہ ہوئی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، اور ہولے سے انداز میں مسکرا دی۔ اچھا یہ سب لے جاؤ، میں جنت کے پاس ہوا۔ انہوں نے کچھ چیزیں اور چائے بھرا ترمس اسے دیا۔ جنت کے پاس؟ اس نے سوال کیا۔ ہاں تم لے جاؤ یہ سب، یہ نہ ہو اس سے پہلے اماں بھی خود آ جائیں، وہ ہولے سے ہنستے ہوئے بولی، جس پر وہ بھی ہنس دی۔ کیسی عجیب زندگی ہے، شروع سے لے کر اب تک ہر فیصلہ، ہر حکم اماں بھی کا ہی میں نے مانا ہے۔ سچ کہتے ہیں، بزرگوں کے فیصلوں سے زندگی میں رونق آ جاتی ہے، لیکن اماں بھی کا یہ فیصلہ کیا ٹھیک ہے؟ زندگی کی عارضی چیزوں کے لیے تو کبھی یہ خیال ہی نہیں آیا کہ ان کا فیصلہ غلط ثابت ہوگا یا درست، مگر اب کی بار نہ جانے کیوں جی چاہتا ہے۔ وہ شیشے کے سامنے بیٹھی قیمتی جوڑے میں ملبوس خود سے باتیں کرنے میں اس قدر مصروف تھی کہ سامیہ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور تیزی سے اپنے خیال کو خود سے دور کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے الفاظ جی چاہتا ہے سے آگے نامکمل ہو گئے۔ مومانی جان آپ آئیے، اس نے فوراً سے دروازہ کھولا۔
ہلکے گلابی جوڑے اور نفیس جیولری میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ بیٹھیے، وہ تھوڑا پریشان ہوئی مگر پھر بھی مسکراتی ہوئی بولی۔ بہت اچھا لگ رہا ہے یہ رنگ تم پہ، انہوں نے تعریف کی۔ شکریہ، مگر سچ کہوں تو مومانی جان یہ جیولری بہت ہیوی ہے۔ اس نے شکریہ ادا کیا مگر پھر جیولری سے الجھتے ہوئے بیزار ہوئی۔ ہاں، ساری چیزیں ہی قیمتی ہیں بیٹا، میری دعا ہے تمہاری زندگی میں ان چیزوں کی چمک سے زیادہ چمک ہو۔ مگر بیٹا، وہ بات کرتے کرتے رکی۔ کیا ہوا؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ جنت، وہ شاویز، وہ بات کرتے کرتے رکی۔ کیا آج پھر؟ شاویز نے وہ خدشہ ظاہر کرتے ہوئے بولی مگر سامیہ خاموش ہی رہی، جس پر وہ تذبذب کا شکار ہوئی۔ پتا تھا مجھے کہ آج بھی ویسا ہی ہوگا، نہ جانے مسئلہ کیا ہے اسے مجھ سے۔ جب مجھے اماں بھی کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں تو وہ کیوں نہیں سمجھ آتا؟ مومانی جان پلیز، میں مزید یہ توہین نہیں سہ سکتی۔ وہ بولتی چلی گئی جبکہ اس کی آواز کانپنے لگی۔ مگر جنت، وہ بولی۔ مگر جنت تیزی سے بولی۔ کیا مگر؟ مومانی جان پلیز، مجھے نہیں چاہیے اس کی کوئی ہمدردی اور نہ ہی سپورٹ۔ مگر بیٹا، اس نے ہمیشہ تمہیں اپنا دوست سمجھا ہے، بھلا وہ کیسے غلط ہونے دے گا تمہارے ساتھ؟ انہوں نے بات کو گول مول کیا۔ مومانی جان آپ بھی؟ وہ شکوہ کرنے لگی۔ کچھ غلط نہیں ہو رہا میرے ساتھ۔ جب مجھے ہی اس سے محبت نہیں تو اس کی یک طرفہ محبت کا فائدہ؟ وہ پھٹ پڑی۔ محبت کی تو بات ہی نہیں کی میں نے۔ وہ نہایت نرمی سے اس کی آنکھوں میں کچھ ٹولنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ اتنا سنتے ہی جنت نے گردن کو خم دے کر سر کو جھکا لیا اور اس کے لبوں پر ایک خاموشی طاری ہو گئی۔ یک طرفہ محبت؟ اب سمجھی شاویز بہاولپور جانے سے پہلے مجھے کیا بتانا چاہتا تھا؟ وہ دکھ سے بولی۔ بہاولپور؟ جینی نے سوال کیا۔ ہاں، وہ یہاں نہیں، انہوں نے تصدیق کی۔ مگر آپ نے تو؟ وہ قدرے ٹھنڈے لہجے سے بولی۔ ہاں، کچھ نہیں ہوا آج، اور بے فکر رہو۔ اس کے ماموں کی بیماری کا بہانہ کر کے میں نے اسے بہاولپور بھجوا دیا رات کو، تاکہ آج کا دن سکون سے گزرے، نہ تمہارے لیے اذیت بنے اور نہ میرے لیے۔ وہ رک رک کر بولی جبکہ جینی بس حیرت سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ لیکن جنت، اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنے شاویز کے لیے مانگ سکتی ہوں۔ وہ پرامید ہوئی۔ مومانی جان ایسا نہیں کر سکتی میں کبھی، میں اماں بھی کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتی۔ وہ الجھتے ہوئے بولی۔ جنت، ایک دفعہ سوچ لو بیٹی، منگنی کے لیے نیچے مت آنا، بلکہ بیماری کا بہانہ کر لینا یا کچھ اور، باقی سب میں سنبھال لوں گی۔ انہوں نے گہرے تاثر سے کہا اور پھر وہاں سے خاموشی سے اٹھ آئیں، جبکہ جینی اندر ہی اندر پریشان ہونے لگی۔ وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ ہزاروں سوال، ہزاروں باتوں اسے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھیں اور اس کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ ہاں بھئی، کیوں نہیں؟ اماں بھی کھلکھلا کر ہنسی۔ جہانگیر، ادھر آؤ۔ مسز ہارون خود اس کے پاس سے اٹھ کھڑی ہوئی اور انگوٹھی کی ڈبیا نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما لی۔ وہ اس کے پاس آ بیٹھا اور اسے گہری نظر سے دیکھنے لگا، مگر وہ تھی کہ اب بھی سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ مجھے لگتا ہے یہاں قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے یا پھر کوئی نصابی کتاب، وہ ذرا مزاحیہ انداز میں بولا جس پر سب ہنستی ہے۔ اب کی بار اس نے جھکا ہوا سر تھوڑا سا اوپر اٹھایا۔ بھئی اماں بھی، ہم جھکی ہوئی نظروں کے قائل ہیں، جھکے ہوئے سر کے نہیں۔ وہ اماں بھی کو مخاطب کر کے بولا، مگر سنا وہ جینی کو ہی رہا تھا۔ اماں بھی کو اس کا یہ انداز اچھا لگا تھا، انہوں نے اس کی بات پہ صرف مسکرانے پر ہی اتفاق کیا۔ سر جس کا جھکا ہے اس کو بولیے نا جہانگیر بھائی۔ اماں بھی کو بھلا کیوں؟ وہ جہانگیر سے مسکرا کر بولی، جبکہ اماں بھی نے اسے گہری نظر سے گھورا، جس پر مہر خاموش ہو گئی۔ برا مت مانیے گا، جہانگیر ایسا ہی ہے، خوش مزاج اور مزاحیہ بھی۔ مسز ہارون ہنس دی، جبکہ اماں بھی خاموشی سے بس مسکرا دی۔ وہ جنت کے لیے اپنے کیے گئے انتخاب پہ بے حد خوش تھی۔ مجھے لگتا ہے آپ مجھے اپنا ہاتھ کبھی نہیں پکڑائیں گی، وہ اس کے کان کے قریب جا کر ہولے سے بولا، مگر وہ چپ ہی رہی۔ رنگ دے دوں پھر؟ پہن کھول لیجیے گا، وہ مزید منہ میں بڑبڑایا، مگر جینی تک اس کی آواز صاف آ رہی تھی۔ اس نے چڑھ کر اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس کے قریب کیا۔ ایک منٹ میں پک بنا لوں۔ مہر اٹھی اور سامنے آ موجود ہوئی۔ چلیے انگوٹھی پہنائیے، مہر بولی۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آہستہ آہستہ انگوٹھی پہنانے لگا۔
جبکہ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی چڑھ کر اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ یا اللہ خیر۔ جہانگیر شرارتی انداز سے ایسے مسکرایا جیسے کوئی جنگ کرنے جا رہا ہو، جبکہ مہر ان کی تصاویر خوب کیپچر کیے جا رہی تھی۔ باری باری سب ان دونوں کے پاس بیٹھے اور نیک تمناؤں سے نوازا، مگر جہانگیر اسے اپنی باتوں اور حرکتوں سے تنگ کرتے ہوئے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ امید نہیں تھی، مہر تھکے تھکے انداز سے بولی۔ کس بات کی آپی؟ سدرا اور ایمل ذرا حیرانگی سے سوالیہ بولی۔ یہی کہ آج کا دن سکون سے گزرے گا۔ مہر بیڈ پر موجود ہوئی، جس پر جینی نے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ یار چائے ہی لے آؤ، جینی نے اپنا موڈ خوشگوار کرتے ہوئے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، ایمل سدرا پیو گی تم لوگ؟ مہر نے سوالیہ انداز میں کہا۔ نہیں آپی، دونوں اٹھی۔ مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے، ایمل نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ اور مجھے بھی، سدرا بھی اسی کے انداز میں بولی۔ چلو ٹھیک ہے بھائی، گڈ نائٹ، مہر نے دونوں سے کہا، جبکہ وہ دونوں وہاں سے چلی گئیں۔ اچھا جینی، فریش ہو جاؤ، میں آتی ہوں چائے لے کر، مہر جاتے جاتے بولی۔ اچھا جلدی آنا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اور ماتھے پر موجود بندیاں اتارنے لگی۔ اچھا جناب، وہ گردن کو خم دے کر بولی۔ اب تک تو وہ آ گیا ہوگا، اللہ کرے اسے پتہ نہ چلے، ورنہ آتے ہی میرا جینا حرام کر دے گا۔ وہ شیشے کے سامنے بیٹھی خود سے گویا ہوئی۔ ابھی وہ جویلری اتارنے میں ہی مصروف تھی کہ اس کا دروازہ تیزی سے کھلا اور وہ طوفان کی طرح اس کے کمرے میں وارد ہوا۔ کیا ہے یہ سب؟ وہ شدید غصے میں تھا۔ تم؟ اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ جھمکا اتارتے اتارتے رکی۔ ہاں میں، تم لوگوں نے کیا سمجھا مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ وہ چیخا۔ شاویز جاؤ یہاں سے، وہ تحمل سے بولی۔ نہیں جاؤں گا، سنا تم نے؟ وہ پھر سے چیخا اور اس کے قریب موجود ہوا۔ تم سمجھتی کیا ہو آخر خود کو؟ مجھے دھوکے میں رکھ کر تم نے منگنی کر لی؟ اس نے اس کا ہاتھ تیزی سے گرفت میں لیا اور غصے سے بولا۔ شاویز میرا ہاتھ چھوڑو، میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا، سمجھے؟ مجھ پہ برسنے سے پہلے ممانی جان سے پوچھو۔ اور اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، جبکہ شاویز نے اس کی بات کاٹی۔ اور کیا پوچھوں میں امی سے؟ سب کچھ تو تم جانتی تھی نا؟ شاویز پلیز، اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ کیا پلیز؟ اس نے جتنی مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا، اس کے ہاتھ کی کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کر زمین پر گرنے لگی اور اس کے ہاتھ اور بازو میں سے خون بہنے لگا۔ چھوڑو مجھے، اس نے اپنی پوری طاقت سے ہاتھ چڑھوایا اور اپنے بازو کی طرف دیکھا۔ یہ ہے محبت تمہاری، اذیت دینا، تکلیف دینا اور اب خون بہانا بھی، اس نے تنزیہ کہا اور اشک بہانے لگی۔ جینی نہیں، ایسا نہیں۔ وہ فوراً سے آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑنے لگا، جس پر وہ اسے ذرا پیچھے ہو لی۔ میں بہت چاہتا ہوں تمہیں یار، مگر کیا مگر؟ وہ خونخوار لہجے سے بولی۔ جاؤ یہاں سے، ورنہ میں اب امّی کو بلا لوں گی، سمجھے تم؟ وہ اسے 2 قدم اور پیچھے ہٹی۔ جینی، اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑے ٹیشو پیپرز کے ڈبے میں سے 2-3 ٹیشو پیپر نکالے اور آگے بڑھ کر اسے دینے لگا۔ خون بہہ رہا ہے یار، وہ فکر مندی سے بولا۔ میں نے کہا نا تم نے جاؤ، وہ روتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، جا رہا ہوں، مگر یہ مت سمجھنا کہ تم اس جہانگیر ہی ہوگی کبھی، کیونکہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، وہ للکار کر بولا اور وہاں سے جانے لگا۔ ابھی اسے دروازہ کھولا ہی تھا کہ ٹرے میں چائے لیے مہر وہاں پہنچی۔ اسے وہاں دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ تم کب آئے؟ اس نے سوالیہ پوچھا، مگر وہ غصیلی نگاہوں سے اسے دیکھ کر وہاں سے تیزی سے نکل گیا۔ یہ یہاں، اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھا اور جینی کے پاس فوراً آئی۔ جینی کیا ہوا؟ جینی یہ چوڑیاں، یہ خون؟ اس نے زمین پر دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ کو فوراً سے ٹیشو سے لے کر اس کے بازو پر سے خون صاف کیا۔ نہ جانے کیوں مجھے اذیت دے کر اسے سکون ملتا ہے، وہ روتے ہوئے بولی، یہاں تک کہ اس کی ہچکی بن گئی۔ جینی ریلیکس، مہر دکھ سے اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ اس نے دیر کیے بنا ہی فرسٹ ایڈ باکس کو ڈھونڈا، اس میں سے بینڈیج نکالی اور اس کے ہاتھ سے خون صاف کرنے کے بعد بینڈیج کو لگایا۔ پوچھتی ہوں اس کمینے کو، وہ غصے سے بولی اور وہاں سے جانے لگی۔ نہیں مہر رکو، وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ مگر جینی، وہ ضد چوئی، تمہارا یہ حال کرنے والے کو اس کے حال پہ چھوڑ دوں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دان پیستے ہوئے بولی اور اس کے پاس سے اٹھی۔ اس نے ہاتھ پکڑا اور نفی میں گردن ہلاتے ہوئے اس کے پاس جانے سے روکا۔ شاویز تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ یہ تم اوپر جنت اور مہر کے کمرے میں کیا کر رہے تھے؟ سامیہ نے اسے خوب ڈانٹا۔ امی آپ تو مجھ سے بات ہی نہ کریں، سب کچھ آپ ہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہاں ماموں جان کو تندرست دیکھا تو سمجھ گیا کہ میرے ساتھ کیا گیم کھیلی گئی ہے، اسی وقت وہاں سے نکل آیا، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ میرے آنے سے پہلے آپ لوگ میرے ساتھ کھیلی گیم میں جیت چکے ہوں گے۔
شاویز پاگل ہو گئے ہو؟ کس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہو اپنے گھر والوں کے لیے؟ ادب، لحاظ اور تمیز بھول چکے ہو تم۔ ان کا جی چاہ کہ وہ اس کے منہ پر ابھی ایک تھپڑ رسید کر دے، مگر جوان بیٹا تھا سو انہوں نے اپنے آپ کو ایسا کرنے سے روکا۔ تو اور کیا کہوں، جھوٹ بول کر مجھے بہاولپور بھیج دیا، آخر کیوں؟ وہ شکوہ کرنے لگا۔ ہاں بولا میں نے جھوٹ، کیونکہ تم نے اس لائق چھوڑا ہی نہیں تھا کہ تم سے کچھ بھی سچ کہا جائے۔ وہ قدرے نقاہت سے بولی۔ امی، وہ رو دیا۔ پسند کرتا ہوں میں اسے، اپنا بنانا چاہتا ہوں، مگر آپ نے۔ شاویز بیٹا، وہ تمہاری قسمت میں تھی ہی نہیں۔ وہ نرمی سے اس کی حالت دیکھ کر بولی اور اسے سمجھانے لگی۔ وہ میری قسمت میں ہی ہے، سمجھی آپ؟ وہ پورے وثوق سے بولا۔ شاویز بیٹھو یہاں۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے انہوں نے اسے بیڈ پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں دودھ دے کر آتی ہوں تمہارے لیے۔ وہ فوراً سے باہر آئی۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرا بیٹا ایسا تو نہیں تھا، وہ خود سے سرگوشی کرتے ہوئے بولی، اور آپ دیدہ بھی ہو گئی۔ چلو جلدی کرو۔ مہر نے تیزی سے کتابیں اٹھائی اور ہینڈ بیگ پکڑا۔ ہاں بس آئی۔ اس نے سر پر دوپٹہ اوڑھا۔ چلو بھائی جلدی آؤ، اماں بھی دونوں کو دیکھ کر بولی۔ دونوں ڈائننگ ٹیبل کے پاس موجود ہوئی اور کرسی پر بیٹھی، جبکہ اماں بھی کی نظریں جینی پر تھیں۔ یہ بازو پر کیا ہوا؟ وہ کافی پریشانی سے بولی۔ وہ رک کر بولی۔ وہ اماں بھی چوڑیاں اتارتے وقت بس ذرا سی چوٹ لگ گئی۔ وہ نیم سا مسکرائی، مگر سامیہ سمجھ سکتی تھی کہ ایسا کیا ہوا ہے۔ وہ دھیان سے چوڑیاں اتارنی تھی۔ وہ فکر مندی سے بولی۔ اب ٹھیک ہے اماں بھی، مہر ہنس دی۔ اماں بھی اتنی فکر کبھی میرے لیے بھی کر لیا کریں، وہ مزاحیہ انداز سے بولی۔ ارے جب تمہیں کچھ ہوا ہی نہیں تو تمہاری فکر کیسے کریں؟ زیبا کھلکھلائی۔ اللہ نہ کرے کبھی کچھ ہو ہماری بچیوں کا، اماں بھی نے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ آمین آمین، مہر مسکرائی اور جوس کا گلاس منہ لگاتے ہوئے پینے لگی، جبکہ جینی بھی ہنس دی۔ چلو جلدی کرو جینی، وہ اسے چائے پیتا ہوا دیکھ کر بولی۔ ہاں بس چلو۔ گاڑی کے ہارن کی آواز کی سن کر جینی نے چائے ختم کی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اللہ نگہبان بچیوں، انہوں نے دعا دی اور پھر سامیہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ شاویز آ گیا بہاولپور سے؟ وہ سوالیہ بولی۔ جی رات کو ہی آ گیا تھا۔ اتنی جلدی؟ زیبا نے حیرانگی کا اظہار کیا۔ سامیہ نے لاپرواہی سے اسے دیکھا۔ اچھا کہاں ہے وہ؟ ارد گرد نظر گھما کر پوچھنے لگی۔ وہ اپنے کمرے میں، ذرا طبیعت کچھ ٹھیک نہیں اس کی۔ ہاں ٹھنڈ بھی تو بڑھ رہی ہے نا، اماں بھی نے وجہ بھی خود ہی بیان کر ڈالی اور مزید نصیحت کرنے لگی۔ سوپ بنا کر دو اسے۔ جی اماں بھی۔ وہ خاموشی سے کرسی سے اٹھی اور کچن میں چلی گئی۔ اس قدر افسردگی کیوں ہے تمہارے چہرے پر؟ مہر اسے دیکھ کر زچ ہوئی۔ اب یہ بھی میں بتاؤں؟ سب کچھ تمہارے سامنے ہی تو ہے، وہ روتا ہوا چہرہ لے کر بولی۔ جینی اچھا تھوڑا سا تو مسکرا دو، کہیں سے بھی نہیں لگ رہا ہے کہ کل تمہاری منگنی تھی، اس نے اسے سمجھایا۔ تو کیا کہکا لگاؤں؟ اس نے چڑ کر کہا۔ ارے نہیں، بھلا یہ میں نے کب کہا؟ اچھا چلو بیٹھو یہاں۔ اس نے اسے ہری بھری گھاس پر بیٹھنے کے لیے کہا جو کہ یونیورسٹی کے لان میں موجود تھی۔ وہ بیٹھی اور بار بار اپنے ہاتھ کی طرف دیکھنے لگی جس پر پٹی بندھی تھی۔ بہت اچھے ہیں جہانگیر بھائی، خوش مزاج، پڑھے لکھے اور کامیاب بزنس مین۔ تمہیں کیسے لگے؟ مہر کی بات پر اس نے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں اچھے ہیں، صحیح ہیں۔ وہ ذرا کھوئی کھوئی سی تھی۔ میں نے جہانگیر بھائی کی بات کی ہے، کسی مفروضے کی بات تو نہیں کی۔ یہ صحیح، یہ کیسا جواب ہوا؟ مہر نے مایوسی سے پوچھا۔ پتہ نہیں یار، پہلے تو محبت ہوتی ہے نا، پھر منگنی، پھر شادی، اور میرے ساتھ تو… مہر نے اس کی بات کاٹی۔ سو واٹ، کیا پتا تمہارے ساتھ یہ پروسیجر الٹا ہو، ضروری تو نہیں کہ محبت پہلے ہی ہو۔ جانتی ہو، نکاح کے بعد ہونے والی محبت کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اس کی بات میں موجود افہام و تفہیم کو وہ کسی حد تک سمجھ چکی تھی، مگر اس کی سوئی ابھی بھی وہاں اٹکی ہوئی تھی۔ مہر، جہانگیر اچھے ہیں، بہت اچھے، مگر پتہ نہیں کیوں وہ الجھی سی تھی۔ تم شاویز کے بارے میں تو کہیں اس نے خدشہ ظاہر کیا؟ نہیں نہیں، بالکل بھی نہیں، بس پتہ نہیں۔ چھوڑو، جینی اکتاس ہی گئی تھی۔ مہر نے اس کی حالت کا بغور جائزہ لیا اور پھر تھوڑی دور جا کر کسی کو فون ملاتے ہوئے واپس اس کے پاس موجود ہوئی۔ جینی چلو اٹھو۔ اسے گمسم دیکھ کر مہر نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ کیوں؟ اس نے آہستگی سے کہا اور بیگ لیتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہیں جانا ہے ہمیں ابھی، مہر بولی۔ مجھے نہیں جانا کہیں، اس نے بیزاری سے کہا، اور ویسے بھی آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے ڈرائیور انکل کے آنے میں۔ اس نے گھڑی کو دیکھا اور اس سے بولی۔ دفع کرو نا، چلو، آج تمہاری ساری افسردگی دور ہو جائے گی، وہ پورے وثوق سے بولی۔ کیوں؟ آج چڑیا گھر جانا ہے، وہ ہولے سے ہنستے ہوئے بولی۔ بکواس نہ کرو، مہر نے اسے گھور کر دیکھا اور پھر کھلکھلا کر ہنسی۔ ٹیکسی؟
یونیورسٹی سے باہر آتے ہوئے مہر نے ٹیکسی کو آواز لگائی. مہر پھر کبھی صحیح یار, آج میرا اماں بھی کی ڈانٹ کھانے کا کوئی موڈ نہیں, جینی نے اسے سمجھایا. جینی وہ ضد ہوئی. بیٹھو, اسے نرمی سے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا. تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے, میں نے ڈرائیور انکل سے کہہ دیا ہے, وہ 2 گھنٹے بعد آئیں گے ہمیں پک کرنے. مہر نے اسے تفصیل سے کہا. مہر تم نہیں جانتی, اگر اماں بھی کو پتہ لگ گیا تو کیا ہوگا, اس نے سوالیہ پوچھا. پتہ لگے گا تب نہ, اس نے فخریہ انداز سے بولا, جس پر جیری نے جوابی نظروں سے اسے دیکھا. مگر وہ آنکھ مارتے ہوئے اسے بہت کشوادے کر چکی تھی, اور وہ سمجھ چکی تھی کہ اس نے ہمیشہ کی طرح اسے بیوقوف ہی بنایا ہوگا. انکل کا صبح فون آیا تھا کہ انہیں اچانک سسرال جانا پڑ گیا, وہ لینے نہیں آ سکتے. اب شاویز کے ساتھ واپس جانے سے بہتر ہے انکل کا انتظار کر لیا جائے. انہیں بیوی کو سسرال لے کر جانا تھا, سو میں نے تو بس ان کی اس بات کا فائدہ اٹھایا. اب وہ 2 گھنٹے سسرال گھوم آئے اور ہم شاپنگ مال, اور کوئی مسئلہ ہوا بھی تو انکل جانے اور اماں بھی, ہمیں کیا. میں کندھوں کو اچکا کر ذرا بے نیازی سے بولی تو جیری نیم انداز سے مسکرا دی. ابھی وہ ٹیکسی سے باہر کے مناظر کو دیکھ ہی رہی تھی کہ مہر استفہامیہ انداز میں بولی. جینی ایک بات پوچھوں؟ اس نے اس کی جانب متوجہ ہو کر دیکھا. کل تیری منگنی ہوئی اور کہیں سے بھی لگ ہی نہیں رہا. میں نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا. کیوں, جن کی منگنی ہو جائے ان کے سینگ نکل آتے ہیں کیا؟ جیری نے ہنستے ہوئے کہا. نہیں, مگر اس طرح زبردستی ہنستے نہیں جیسے کہ تم. مہر نے سیدھی بات کہی, جس پر جینی خاموش ہو کر رہ گئی. انگوٹھی کہاں ہے تمہاری, اس نے پھر سے ایک اور سوال کیا. یار کیا ہے, پہننا ضروری ہے, اور تم پلیز فی الحال کسی کو نہیں بتاؤ گی اس منگنی کا, سمجھی؟ اچھا بابا ٹھیک ہے جینی, وہ بیزاری سے بولی. آج ایک بات بتا ہی دو مجھے, تم کیا چاہتی ہو, کس سے چاہتی ہو؟ مہر نے اس کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے پوچھا. جینی نے اس کی طرف غور دیکھا اور ایک لمبی آہ بھرتے ہوئے بولی. کسی کو بھی نہیں. وہ اتنا کہتے ہی خاموش ہو گئی. جینی پھر ایسا کیا ہے جو تم اپنے اندر ہی چھپائے ہوئے ہو؟ کیا تم جہانگیر کے لیے راضی نہیں, یا تمہیں شاویز پسند ہے؟ مہر کچھ نہیں, وہ بے دلی سی بولی. مجھے شاویز پسند ہے, لیکن دوست ہے وہ میرا, مگر اس طرح میرے دل میں اس کے لیے جگہ نہیں جیسی کسی اور کے لیے. کسی اور کے لیے مطلب جہانگیر؟ مہر نے رک رک کر کہا. نہیں مہر, اس نے برا سا منہ بنایا. بس کوئی ہے جس کا مجھے خود پتہ نہیں. ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ہے, لیکن کون ہے نہیں معلوم. عجیب فلمی جواب ہے. ہمیں نہیں معلوم ہوگا تو کیا محلے والوں کو پتا ہوگا؟ مہر سر پکڑ کر بیٹھ گئی, مگر جینی خاموش ہی رہی. تو پھر راضی کیوں ہوئی اس کے لیے؟ وہ بھڑک اٹھی. کیوں کی منگنی اس سے؟ مجھ سے کسی نے پوچھا ہو تو تب نہ, کیا کہتی کسی سے؟ اس نے دل پر پتھر رکھ کر منہ سے الفاظ ادا کیے. جینی, مہر نے مایوسی سے اس کی طرف دیکھا. کون ہے وہ جسے تم پسند کرتی ہو؟ مہر ٹیکسی سے باہر آئی اور کرایہ دیتے ہوئے شاپنگ مال کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی. نہیں جانتی میں, مگر مہر جیسا میں چاہتی ہوں ویسا کچھ بھی نہیں ہے جہانگیر میں. وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ریسٹورینٹ میں آ موجود تھیں اور کرسی پر بیٹھ گئی. کیا نہیں, ابھی تم نے جانا اور سمجھا ہی کیا ہے اس کے بارے میں. پھر بھی مہر وہ ویسے نہیں جیسے میں نے سوچا تھا. کیسا چاہیے تمہیں؟ مہر نے پریشانی سے پوچھا. ایک ایسا جو میرے دل کی کیفیت سے واقف ہو جائے, میری نظریں جھکانے پر بے قرار ہو جائے. میں خاموش ہوں تو میرے الفاظ پہچان لے, میں اداس ہوں تو میری مسکراہٹ بنے. سوچتی ہوں مہر, جو میرے خواب میں آتا ہے کبھی کہیں اچانک سے میری زندگی میں بھی آ جائے تو کتنا اچھا ہو. آزادی سے جینا چاہتی ہوں, اپنے فیصلے خود لینا چاہتی ہوں. وہ بولتی گئی اور مہر مسکراتی ہوئی بس اس کی طرف دیکھنے لگی. کس قدر سکون تھا اس کے چہرے پہ, اس کی نظروں میں موجود ایسا سکون مہر نے آج سے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا. کسی اثنا میں اس کے فون پر رنگ ہوئی, جس سے جینی خاموش ہوئی اور اس کی طرف دیکھنے لگی. ہاں آ جاؤ, کب سے آئے ہیں یار, وہ فون پہ کسی سے کہہ رہی تھی اور اتنا کہتے ہی فون رکھ دیا. ہاں جینی, تو کیا کہہ رہی تھی تم؟ کچھ نہیں. اب بھلا کیا فائدہ کچھ بھی کہنے کا, جو میرے نصیب میں تھا وہ مل گیا. وہ اداس ہوئی. ہو سکتا ہے یہ تمہارا نصیب ہی نہ ہو سکتا ہے تمہیں کسی سے محبت ہو جائے تو. ارے نہیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اماں بھی کے فیصلے کے خلاف ہو جاؤں. وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے پورے وسوخ سے بولی. چلو, وہ منہ میں بڑبڑائی. محبت جیسے اماں بھی سے پوچھ کے کی ہوگی نا تمہیں. وہ کھلکھلائی. ہیلو مہر. سرجیل اچانک سے ان دونوں کے سامنے تیزی سے آیا اور دونوں کے پاس موجود کرسی پر بیٹھ گیا. کیسے ہو اتنی دیر, اور یہ کیا حولیہ بنایا ہوا ہے؟ وہ تیزی سے بولی, جبکہ جینی اس کی آمد پر حیرت سے بس دونوں کو دیکھتی رہ گئی. اچانک بلاؤ گی تو ایسا ہی ہوگا نا. بھائی آفس آئے ہیں تو فوراً نکل کر آیا ہوں. اینی وے, وہ مسکرا کر بولا. اور سناؤ, کس سے ملو, یہ جنت ہے.
अस्सलाम वालेकुम। जन्नत कंफ्यूज हुई। वालेकुम अस्सलाम, सजील खुश मिजाजी से बोला। और ये उससे पहले कि महर उससे तारुफ करवाती, सजील खुद ही बोला। और मैं सजील, वो गर्दन को ज़रा कम देकर बोला। बहुत सुना है आपके बारे में, वो जन्नत से बोला। सुनाइए, कैसी हैं आप? जी ठीक, वो रुक रुक कर बोली, मगर उसका ध्यान महर पर ही था। कुछ ऑर्डर किया है भाई? बहुत शदीद भूख लगी है मुझे तो, वो मुंह बसोर कर बोला। नहीं अभी नहीं, महर बोली। खान समाज छुट्टी पे गया है और भाई के हाथ से बना खाना बस कुछ ना पूछो, बेहद तीखा। चलो मैं आता हूँ। वो वहां से उठा और ऑर्डर देने चला गया। महर, ये, वो सवालिया बोली। क्या ये? सजील है, वो हंसी। पता है महर, बता चुका है वो। मगर ये है कौन? मेरा दोस्त, वो सादा से अल्फाज में बोली। महर, पागल हो तुम? जानती क्या हो उसके बारे में? आजकल लोग बस ऐसे ही बेवकूफ बनाते हैं बस, उसने समझाना चाहा। सजील अच्छी फैमिली से है और 10 साल हो गए हमारी दोस्ती को। 10 साल? वो चौंकी। मगर महर, 10 साल कैसे? और तुम मुझे आज बता रही हो? वो गुस्से से बोली। अच्छा घर जाकर बताऊंगी, मुंह ठीक करो, वो आ रहा है, वो फौरन से बोली, जबकि जेनी ने ना चाहते हुए भी मुंह ठीक किया और हौले से मुस्कुराने लगी। और सुनाओ? आज अचानक वो अधूरी बात करते हुए खामोश हो गया। हाँ, असल में मैं बहुत बोर हो रही थी, क्योंकि जन्नत बहुत अफसरदा थी आज, महर बोली। ओह, अफसरदा? आप? वो क्यों जन्नत? वो खुशफिल्की से उसकी जानिब देखते हुए बोला। नहीं नहीं दो, वो महर को घूरते हुए फिर सजील से बोली। लीजिए, खुद को देखिए जन्नत, किस कदर मायूसी और अफसरदगी छाई हुई है आपके चेहरे पर। सजील उसे गहरी निगाह से देखते हुए बोला। नहीं मैं ठीक हूँ, वो हौले से हंसी। क्या खाक ठीक हो? हालत देखो जरा अपनी, महर बोली। चलो अब लड़ना बंद करो, जूस लो, वो जूस दोनों को देते हुए बोला। मैं हूं ना अब अफसरदगी समझो खत्म। क्यों भाई? महर वो गिलास मुंह को लगाते हुए बोला। हाँ भाई, बस इसीलिए सोचा आज इसे तुमसे और तुम्हें इससे मिलवा ही लूं, ताकि मेरी तरह ये भी शाश विशाश रहे, वो वजह बयान करते हुए हंसती। तो उस दिन तुम उन्हीं के साथ थी, जनरल ने खुद से अखज़ किया। जी बिल्कुल, वो गर्दन को खम देकर बोली। बर्थडे था सजीव का, इसलिए। ओह, हैप्पी बिलेटेड बर्थडे, जेनी ने खुश मिजाजी से कहा। थैंक यू, सजीव ने तशक्रिया अंदाज में कहा। ये आपके हाथ को क्या हुआ? कहाँ? ये बस ऐसे ही, वो रुक रुक कर बोली। इनफैक्ट बच्ची है ना अभी, चूड़ियाँ उतारते वक्त लग गई इसे चोट, वो खिलखिलाई जबकि जन्नत ने उसे घूरा। ओह बच्ची, सजील हंसा। एनीवे, जन्नत साहिबा रिलैक्स, इतना मत भूने इसे, ये तो बाज नहीं आएगी, आप ही मुस्कुरा दीजिए। उसकी बात पे जन्नत होले से मुस्कुरा दी। मॉम, जहांगीर टीवी लाउंज में आकर बैठा। जी बेटा, नूरीन उसकी तरफ देखते हुए बोली। मॉम, मैं चाहता हूँ एक दफ़ा जन्नत से मिल लूँ, वो मोबाइल पे नजरें जमाए हुए उनसे बोला। हाँ, मिलते तो हो तुम अब। मॉम कम ऑन, ये कोई मिलना थोड़ी ना था, वो हंसा। तो क्या मतलब बेटा तुम्हारे कहने का? वो गहरे अंदाज से बोली। मॉम आप प्लीज मुझे उसका नंबर ही दे दे। जहांगीर, खैर तो है ना? तुम जानते हो, अच्छे से जानो, उसके घर वालों को ये सब पसंद नहीं, वो उसे आगाह करने लगी। सो व्हाट मॉम, मगर मुझे तो उससे बात करनी है ना। बेटा, वो उसे समझाने की कोशिश करने लगी, मगर उसने उनकी बात काटी। मॉम प्लीज, वो इसरार करने लगा, जिस पर नौरीन उसकी तरफ देखते हुए एक अलग सोच में महव हुई। भाई क्या हो रहा है? मिस्टर हारून टीवी लाउंज में आ बैठे। कुछ नहीं, बस मॉम की मिन्नत समाजत कर रहा हूँ, उनको देख कर बोला और मोबाइल एक साइड पर रखते हुए उनके सामने वाली सीट पर आ मौजूद हुआ। क्यों भाई? नौरीन, इस बात पर हमारा बेटा मिन्नत समाजत कर रहा है। हारून सामने वजह जानने की कोशिश की। फजूल में ही हारून जिद लगाए हुए है ये लड़का तो। ओहो, हुआ क्या? वो हैरत से सवालिया बोले। अब हर काम उसकी मर्जी के मुताबिक थोड़ी ना हो सकता है। उन लोगों ने हाँ के साथ साथ मंगनी कर दी, क्या इतना कम है जब ये जन्नत से बात करने की जिद लगा रहा है? अब खुद सोचिए कानून, क्या ये मुनासिब है? जो ये वो एक लंबा लेक्चर देते हुए बोली, जिस पर जहांगीर ने कहका लगाते हुए उन्हें टोका। बस यही वजह है बात करने की, वो हंसा। जवाबन उसकी आंखों में शरारत को जानते हुए हारून साहब भी हंस दिए। क्या वजह है भाई? और ये आप दोनों इस तरह से क्यों हंस रहे हैं? वो घूर कर दोनों से बोली। मोम, यही देखना चाहता हूँ कि कहीं वो भी तो बात बात पर लेक्चर नहीं देती आपकी तरह, वो शरारती अंदाज से बोला, जिस पर हारून साहब भी हंस दिए। हारून आप भी? वो शिकायती अंदाज से बोली। कम से कम आप तो ढील ना दें इसे, ये ना हो वो उसकी इस जिद की वजह से रिश्ता ही खत्म कर दे। वो खदशा जाहिर करने लगी। अरे नौरीन, नहीं होता ऐसा वैसा कुछ भी, वो उन्हें समझाने लगे।
اینی وے جہانگیر بیٹا فی الحال اس سوچ کو دور رکھو خود سے. ڈیڈ وہ بچوں کی طرح ان کی طرف دیکھ کر بولا. بڑا ہو گیا ہے یہ مگر ضد نہیں گئی اس کی. اچھا نہ کریں آپ دونوں میری ہیلپ. آخر آئی ٹی انجینئر ہوں ڈھونڈ ہی لوں گا کہیں سے. وہ رونی صورت بنا کر بولا. یہی تو آئی ٹی انجینئر ہو پڑھے لکھے ہو کر بھی تم ہارون صاحب نے اسی کی بات کو اس کے سامنے رکھتے ہوئے بات کی. تو ڈیڈ کیا آپ نے موم سے بات نہیں کی تھی؟ اس کے سوال پر مسز ہارون تو شرما سی گئی. لیجیے موم کو دیکھ کر جواب مل گیا. اس نے مزید تنگ کیا. جانو چپ رہو. آخر وہ مسکراتے ہوئے لجائی سے بولی. یہ تو کزن ہے نا میری تو بات ہونا تو ایک عام سی بات تھی. انہوں نے اسے واضح کیا مگر اس کی طرف سے ایک اور شگوفہ چھوڑا گیا. ہوئے ہوئے بات یا باتیں اور ایک ہم ہے. 21ویں صدی میں رہ کر بھی 19ویں صدی والا حال. منگیتر سے بات کرنے نہیں دے رہا ظالم سماج. اس کا اشارہ اپنے ماں باپ پہ تھا. تو اب ہم ظالم سماج ٹھہرے. ہارون صاحب ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے. جی بالکل. وہ بھی کھلکھلا کر ہنسا. اچھا صبح مرزا صاحب سے میٹنگ ہے. موم سے باتیں ختم ہو جائیں تو ٹائم سے سو جائیے گا. اس نے انہیں آنکھ ماری تو وہ اور بھی ہنس دیے. اس نے اپنا موبائل میز پر سے اٹھاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا. عجیب پاگل ہے یہ. نورین ہنسی. یہ تمہارے ہی لیکچر کا نتیجہ ہے بیگم. وہ شرارت سے بولے. اچھا بس کریں آپ. کچھ بھی سمجھاؤ تو دونوں باپ بیٹے کو تو بس بہانا چاہیے مذاق بنانے کا. وہ ریموٹ پکڑتے ہوئے ٹی وی پر چینل تبدیل کرنے لگی. جواباً وہ بھی ہنس پڑے. کیسا لگا تمہیں وہ؟ مہر اسے کام کرتا دیکھ کر بولی. کون؟ اس نے لیپ ٹاپ پر نظریں جمائی اور کام میں مگن ہوتے ہوئے جواب دیا. سجیل یار. مہر نے یاد دہانی کروائی. مجھے بھلا کیسا لگے گا؟ ٹھیک ہی ہے. وہ مسکرائی اور لیپ ٹاپ کو ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوئی. بائی دا وے یہ 10 سال کا کیا چکر تھا؟ تم نے کبھی بتایا کیوں نہیں اس کے بارے میں؟ یار کیا بتاتی. کبھی موقع ہی نہیں ملا. وہ بیڈ پر آ بیٹھی. اچھا بتاؤ تو ہے کون یہ ہیرو؟ ہو اس کی طرف دیکھ کر شرارت سے بولی. میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے سجید. وہ محبت سے بولی. ڈائلاگ نہیں مجھے تفصیل سے بتاؤ. اس نے وضاحت چاہی. جینی یار تمہیں راحت انکل یاد ہے؟ اس نے سوالیہ پوچھا جس پر جینی نے دماغ پر زور ڈالا. یار وہی جو ہمارے گھر آیا کرتے تھے. یار وہی جیسے تابینہ پھوپھو. وہ اتنا ہی بول پائی تھی کہ جینی نے تیزی سے اسے جواب دیا. ہاں ہاں یاد آیا. تو یہ راحت انکل کا. وہ سوال کرتے کرتے رکی. ہاں بھائی ہے ان کا. یار وہی جو ہمارے ساتھ کھیلا کرتا تھا. ان سے ماضی کی چند باتیں یاد دلانے کی کوشش کی. ہاں ہاں یاد آ گیا. جنت تیزی سے بولی. مگر مہر تم جانتی ہو اگر اماں بھی کچھ ذرا سی بھنک بھی پڑ گئی کہ تم اور وہ. اوہ گاڈ جینی. اماں بھی کا فوبیا بس تمہیں اور گھر والوں کا ہے. مجھے اور شاویز کو نہیں. وہ کھلکھلا کر ہنسی. مگر یار تم اس سے رابطے میں کیسے؟ وہ کشمکش میں مبتلا ہوئی. ہمارا رابطہ ختم ہی نہیں ہوا تھا. وہ مسکرائی. کیا مطلب؟ اس کی جانب غور سے دیکھ کر وہ سوالیہ بولی. مطلب یہ کہ سجیل سے کبھی کبھار اسکول میں بات ہو جایا کرتی تھی اور جب سے کالج یونیورسٹی جانا شروع کیا بہانے مارنے سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے. وہ آنکھ مارتے ہوئے بولی. اور تمہیں بتاتی بھی تو کیسے؟ تم تب ہر بات گھر آ کر اماں بھی کو جو بتا دیتی تھی. ہاں تو تب تو چھوٹی تھی نا. تم مجھے سمجھا دیتی کہ انہیں نہیں بتانا تو میں نہ بتاتی. وہ معصومانہ انداز میں بولی. ویری فنی. میں ہی سمجھاتی. خود بھی سمجھ آیا کرو. ویسے اب بتا دیا ہے نا تو بتانا نہیں. مہر ہنسی. کوئی حال نہیں تمہارا. اب تو سمجھ ہے نا مجھے کہ انہیں کیا بتانا ہے اور کیا نہیں. بٹ بی کیئرفل. اماں بھی نے راحت انکل کو نہیں چھوڑا تھا تو اسے کیسے برداشت کر پائیں گی. ریلیکس. میں خود کی محبت سے خود دور ہونے نہیں دوں گی اور نہ ہی خود دور کروں گی جیسے تابینہ پھوپھو نے کیا. جذبات کو ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے دماغ سے ایسی گیم کھیلوں گی کہ مجھے میری محبت مل جائے گی اور تابینہ پھوپھو کو ان کی. وہ فخریہ انداز سے بولی تو جنت نے اس کی طرف رشکیہ انداز سے دیکھا. کاش اتنی ہمت مجھ میں بھی آ جائے. وہ زیر لب خود سے بولی. مگر اگلے ہی لمحے پریشان اس بات پر ہوئی کہ آخر مہر سب جاننے کے باوجود کیسے سجیل کے لیے کوئی قدم اٹھا سکتی ہے. کیونکہ اماں بھی راحت اور سجیل کے لیے راضی ہوں یہ ایک ناممکن